बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर और हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे हुक्मरान सियासतदान अपने आप को प्ले बॉय कहलवाना पसंद करते हैं। कुछ सियासतदान इस पर नाज़ा हैं, फ़ख्र करते हैं अपने उस माजी पर जिसमें उनका रोल एक प्ले बॉय की हैसियत से रहा है। इस पर बात करने से पहले एक वजाहत, बल्कि आप ये कह लीजिए कि एक गलती का एतराफ़ करना ज़रूरी है। गलती किसी से भी हो सकती है और उसका एतराफ़ करना हम सब पर लाजिम है, और गलती का एतराफ़ करने में या उसको दुरुस्त करने में इंसान को शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने अली नकवी साहब, उन्होंने मेरी तस्हीह की है। मैंने गुज़श्ता रोज़ अपनी वीडियो में जब आपको नए साल की मुबारकबाद दी तो मैं कैलेंडर ईयर को सहवन गलती से मैं कमरी साल कह गया। इसको शमसी साल भी कहा जा सकता है, लेकिन दर हकीकत ये शमसी साल भी नहीं है, उसमें भी कुछ थोड़ी सी तस्हीह की गई थी। मामला ये है कि इसको हम ये कह सकते हैं कि कैलेंडर ईयर या ग्रेगोरियन ईयर आप इसको कह सकते हैं। ये ग्रेगोरियन ईयर इसलिए कहते हैं कि 1582 में जो पोप ग्रेगरी थे, जो कि ग़ालिबन 13वें पोप थे, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी, यानी इस कैलेंडर ईयर की बुनियाद रखी, जो कि 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होता है। इससे पहले वाला जो शमसी साल था वो मार्च में शुरू होता था और उसके 364 दिन थे। फिर उसके बाद इसको ऐसे तरतीब दिया गया कि फरवरी का एक दिन कम करके एक दिन बढ़ा के, तो ये कभी 365 दिन का हो जाता है, कभी 366 दिन का। लेकिन जो मेरी गलती की निशानदेही की है उस पर माज़रत, और यकीनन ये अब अमली तौर पर ये ग्रेगोरियन ईयर या कैलेंडर ईयर है जिसमें हम ज़िंदगी के मामलात चलाते हैं, यानी जो कि 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर तक इख्तिताम पजीर हो जाता है। लिहाजा शुक्रिया नकवी साहब, आपने मेरी गलती की निशानदेही की और मैंने कमेंट सेक्शन में भी आपसे माज़रत कर ली है। इसी तरह आप लोगों की फ़ीडबैक, आप लोगों की जो निशानदेही की जाती है, और ख़ास तौर पर जो लोग समझदार हैं, इखलाक और तहज़ीब के दायरे में रहते हुए मेरे उन नुक्ता नज़र से इख्तलाफ भी करते हैं, तो मोस्ट वेलकम। अलबत्ता वो लोग जो इखलाक तहज़ीब से गिरी हुई बात करते हैं किसी भी सियासतदान के ख़िलाफ़, तो यकीनन उनके कमेंट्स मुझे रिमूव करना पड़ते हैं। अब आते हैं जनाब प्ले बॉय के हवाले से इंकशाफ की जानिब। ये कोई नया इंकशाफ नहीं है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में एक मरतबा फिर अपने चुनीदा मनपसंद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान ख़ान ने जहाँ और बहुत सी बातें कहीं, वहाँ पर एक इंकशाफ किया कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी आखिरी मुलाकात के दौरान उनसे कहा कि आप एक प्ले बॉय की हैसियत से शोहरत रखते हैं या आप एक प्ले बॉय के तौर पर जाने जाते हैं। अब प्ले बॉय हम सब जानते हैं कि प्ले बॉय की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये है, जो उसकी डेफिनेशन बयान की गई है वो ये है कि एक ऐसा अमीर शख्स जो कि औरतों का रसिया हो, जो कि शराब नोशी का रसिया हो, जो नाइट क्लब्स में जाता हो, इन अदर वर्ड्स जो कि एक वमनाइज़र हो, औरतों के साथ जिनसी तल्लुकात रखता हो, अपनी दौलत या शोहरत की बुनियाद पर उसको प्ले बॉय कहते हैं। अब इमरान ख़ान ने कहा कि हाँ, मैं माजी में प्ले बॉय रहा हूँ। अच्छा, इमरान ख़ान ने माजी में, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी जो ज़िंदगी थी वो एक प्ले बॉय की ज़िंदगी थी। जब वो क्रिकेटर थे, सेलेब्रिटी थे, उसके बाद भी
لیکن یہ کوئی 5ویں مرتبہ ہے جب عمران خان نے آن ریکارڈ یہ بات کہی کہ وہ ماضی میں پلے بوائے رہے ہیں۔ 2000 میں بھی انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بتایا کہ ہاں وہ ماضی میں اس طرح کے مشاغل میں انوالو رہے ہیں۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً یہ کرتے رہے، لیکن یہ جو حالیہ آڈیو ٹیپس ان کی سامنے آئی ہیں، یہ ان کے کم از کم 4 ان بیانات کے بعد آئی ہیں جس میں وہ کہہ چکے تھے کہ ان کا ماضی اب ماضی ہے، اس کو نہ کریدا جائے، وہ ان کی ذاتی زندگی تھی، وہ اب طائب ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ جو 2012-13 کی جو آڈیو ٹیپس آئی ہیں اور اب جن ویڈیوز کی بات کی جا رہی ہے وہ تو بہت ہی حالیہ ہیں، یعنی 2-3 سال پہلے کی۔ اور ایک ویڈیو کے بارے میں یا آڈیو کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ ان دنوں کی ہے جب وہ وزیر اعظم تھے، تو ان کا ماضی بدلتا رہتا ہے۔ اب ظاہر ہے ماضی تو وہی ہے، آج میں کل کی اگر بات کروں گا تو میرا گزرا ہوا کل میرا ماضی ہے، لیکن عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں پلے بوائے رہا ہوں۔ اب اس بات سے یقیناً جو عمران خان کے جو فالوور ہیں وہ تو فخریہ طور پر اس چیز کو پیش کریں گے کہ دیکھیں ہمارا لیڈر تو پلے بوائے تھا، یہ اس کا ماضی ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے ماضی بعید جب آپ جوانی میں ہوتے ہیں۔ اب عمران خان ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ 70 سال سے اوپر ان کی عمر ہے، اور اگر وہ 20, 22, 25, 30 سال یہاں تک کہ 40 سال کی عمر میں جو ان کے مشاغل تھے، اگر وہ ان کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ سب ماضی کا حصہ ہیں تو ہمیں بھی اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن جب کوئی شخص ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ بن جاتا ہے، جب کوئی شخص پاکستان میں وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے، جب کوئی شخص اقتدار میں آنے سے پہلے اور اقتدار میں آنے کے بعد اور پھر اقتدار سے الگ ہونے کے بعد بارہا ریاست مدینہ کا دعوے دار ہوتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ وہ اس ملک کو ریاست مدینہ میں تبدیل کر دے گا، تو ہم سب اس شخص سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ شخص پارسا ہو، اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ وہ انگریزی میں جس طرح کہتے ہیں کہ ہی شوڈ پریکٹس واٹ ہی پریچز۔ اب کو یاد دلاتا چلوں، یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ شراب نوشی کرتے ہیں، میں نوشی کرتے ہیں، اور اس زمانے میں سماجی طور پر شراب پینے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسلامی طور پر تو ہمیشہ سے شراب حرام رہی ہے اور ہے، لیکن ایک مرتبہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ میں نوشی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں، جب میں تھک جاتا ہوں تھوڑی سی پی لیتا ہوں۔ اس پر اس وقت کے جو علماء ہیں، جو مولوی حضرات ہیں، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو پر کفر تک کے فتوے لگا دیے کہ یہ شخص شرابی ہے، شرابی پاکستان کا وزیر اعظم کیسے ہو سکتا ہے، وہ ہمارا رہنما کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں کہ آج عمران خان اپنے منہ سے اپنے پلے بوائے ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں، آج عمران خان کی مبینہ آڈیو ٹیپ سامنے آ رہی ہیں، اور آپ نے کسی عالم دین کے منہ سے یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ یہ شخص اب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہونے کے لائق یا قابل یا اہل نہیں رہا۔ اس حوالے سے میں نام بھی لے سکتا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب ماضی میں عمران خان کو ایک ولی کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں اور ان کی ہر بات پر لبیک اور آمین کہتے رہے ہیں، اور یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ پاکستانیوں کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کے طور پر عمران خان کو پاکستانی قوم کے سامنے لا کر رکھ دیا ہے۔ اب پاکستانی قوم پر لازم اور واجب ہے کہ وہ ان کی سپورٹ کریں، ان کے ساتھ چلیں، ان کو ووٹ دیں، ان کو اقتدار میں لائیں۔ جب وہ اقتدار میں آ گئے تو پھر آپ نے دیکھا کس طرح وہ گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے عین اس دن جس دن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے مسجد نبوی جیسے مقدس مقام میں ایک ہلڑ بازی کی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کم از کم ایک کنسرنڈ پاکستانی کے طور پر مجھے ہضم نہیں ہوتی۔ ذاتی معاملات میرے ہو سکتے ہیں، آپ کے ہو سکتے ہیں، جو سیاسی رہنما ہمارے
جو سیاستدان ہیں، جو پبلک فگرز ہیں، جو اقتدار میں آئے گئے یا دوبارہ آ سکتے ہیں، ان کے کوئی ذاتی معاملات نہیں ہو سکتے۔ اور خاص طور پر جب اس طرح کی ویڈیوز اور آڈیوز سامنے آئیں جس کا تذکرہ آج کل ہو رہا ہے کہ ہم جنس پرستی پر مبنی ہوں، خواتین کے ساتھ ہوں، اور کچھ تو ایسی ہیں جن کا ذکر کرنے سے بھی آپ یقین کریں کہ مجھ جیسے انسان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ہر انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا نہیں، بلکہ ہر انسان گناہوں کی ایک پوٹلی ہے۔ کسی کے گناہوں کی پوٹلی حجم میں کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، کسی کی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات، اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص جو کہ وزیر اعظم رہ چکا ہو اور دوسرا شخص جو کہ مرتبے میں اس کا سبارڈینیٹ یا ماتحت ہو، وہ اپنے باس کو آ کر یہ کہے کہ تم تو ایک پلے بوائے ہو، اور وہ کہے ہاں میں تھا۔ تو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک شرم کا مقام ہے ایک ایسے باس کے لیے کہ اس کا ماتحت، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں، کسی دفتر میں بہت اعلیٰ پوزیشن پر ہیں، اور اس دفتر کا کلرک یا جونیئر آفیسر آ کے آپ کو کہے کہ سر آپ کی جو شہرت ہے وہ اچھی نہیں ہے، ایک پلے بوائے کے طور پر ہے، اور پلے بوائے کی ڈیفینیشن یا تعریف میں نے پہلے آپ کو بتا دی ہے۔ تو یہ کتنے شرم کا مقام ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو عقل، فہم، فراست رکھتے ہوں، جو بالکل بلائنڈ فالوورز ہو جائیں، ان کے لیے شرم وغیرہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ ان کے لیے ان کے جن کو وہ پوجتے ہیں، وہ جو دیوتا ہوتے ہیں، جو ان کے جو بت ہوتے ہیں، جو انہوں نے تراش رکھے ہوتے ہیں، انہیں ان میں کوئی عیب، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، اور یہی بحیثیت قوم ہم لوگوں کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔